बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि दहशत गर्दी तेज़ हो गई है और मेरा इस पर तजिया और तबसरा ये है कि इमरान ख़ान के सरपरस्त इमरान ख़ान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए आखिरी जंग में अपनी पूरी ताकत के साथ कूद पड़े हैं। तो इसका नतीजा अब क्या निकलेगा? पख्तूनख्वा में पिछले 2 रोज़ के दौरान दहशत गर्दों के 12 हमले हुए हैं और ये एक रिकॉर्ड तादाद है। लेकिन इसमें ये पहलू भी देखना होगा कि ये हमले इतनी शिद्दत के नहीं थे। इन 12 हमलों में 4-5 पाकिस्तानी शहीद हुए और इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि दहशत गर्दों के दरमियान खुद भी एक जंग छिड़ गई है। दहशत गर्दों के मुख्तलिफ ग्रुप एक दूसरे से अपना हिसाब चुका रहे हैं। तो इस दहशत गर्दों की आपसी जंग में एक मुफ्ती मुनीर, क्या नाम था उसका, उसको मार दिया गया। ये मुफ्ती वही था जिसने कुछ अरसा पहले, आपको याद होगा, मंगल बाग के साथ मिलकर, मंगल बाग इसका एक साथी दहशत गर्द था, इन्होंने वहाँ दहशत गर्दी, एक्सटॉर्शन, गुंडागर्दी, लूट मार के का एक बाज़ार गर्म कर दिया था। और ये मुफ्ती मुनीर जो था, जो मारा गया, ये पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मनों में से एक दुश्मन था। और कहा जाता है कि अब इसने को तौबा तायब हो गया था, तौबा कर ली थी। चलिए, अगर तौबा कर ली थी तो अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल फरमाए। लेकिन इन लोगों ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने को अपना मजहबी मिशन करार दे रखा था। और अब लगता है कि जो हालात और ख़बरें आ रही हैं कि दहशत गर्दों के मुख्तलिफ़ ग्रुपों के दरमियान कशाकश बढ़ती जा रही है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी, जहां रा के एजेंट मुल्ला हैबतुल्ला ने जो प्रो पाकिस्तान और प्रो इस्लाम ग्रुप था, हक्कानी ग्रुप, उसको तकरीबन हुकूमत से मुकम्मल तौर पर अलग कर दिया है। और अब इस वक्त अफ़गानिस्तान पर ये मुल्ला हैबतुल्ला और भारतीय ग्रुप की बिला शिरकत गैर हाकमियत कायम है। लेकिन ये अब कायम नहीं रहेगी, क्योंकि हक्कानी ग्रुप को ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत है। वो हमें नहीं पता कि उनकी हिकमत अमली क्या होगी, लेकिन ज़ाहिर है कि वो खामोश नहीं बैठेंगे, अपने वजूद को इस तरह जामद नहीं करेंगे और कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो करेंगे। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में अवामी सतह पर बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि तालिबान के मौलवी जहाँ किसी औरत को देखते हैं उसे कोड़ों से मारने लगते हैं, किसी को पकड़कर संगसार कर देते हैं, घरों से बच्चे उठा कर ले जाते हैं, उनसे बदफेलियाँ करते हैं। तालिबान के अड्डे इस वक्त कौम लूत के हेडक्वार्टर बने हुए हैं और इंसानियत के ख़िलाफ़ जितनी गिरी हुई हरकत का तस्वर किया जा सकता है वो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान वाले कर रहे हैं। और इसमें हमें अपना किया कराया भी याद आता है कि तालिबान को पाकिस्तान ही ने बनाया था, और बनाया इसलिए था कि अफ़गान मुजाहिदीन के मुख्तलिफ़ ग्रुपों को ख़त्म करके वहाँ एक प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट बनाई जाए। और उस वक्त ये अंदाज़ा नहीं था कि ये मुनशियात की आदि, ये मुनशियात फ़रोश किस तरह मुल्क को मुत्तहद करके प्रो पाकिस्तान की हामी रियासत बन जाएंगे। ऐसा मुमकिन नहीं था। लेकिन उस वक्त के पॉलिसी साज़ों ने यही सोचा कि स्ट्रेटजिक डेप्थ का जो कि नज़रिया पेश किया था, वो ज़िया-उल-हक के दौर में ये आया था। उस वक्त ये था कि अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन की हुकूमत होगी और पाकिस्तान के दस्त बाजू होंगे। लेकिन मुजाहिदीन के अंदर, मुजाहिदीन की तकरीबन तमाम पार्टियाँ जो थी, वो उनके अंदर मुनशियात फ़रोशों का गलबा था। और मुनशियात फ़रोश यानी एक किस्म का ये क्रिमिनल माफिया बनता गया। आहिस्ता आहिस्ता जिहादी लीडर जो थे वो पस मंज़र में चले गए और फिर मुनशियात फ़रोशों का गलबा हो गया। यही मामला तालिबान के साथ था। इसमें मुल्ला उमर जैसे लोग थे जो बहरहाल मजहबी लोग थे, शरीयत के पाबंद थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो खेप ख़त्म हो गई। यानी वो जो बुज़ुर्ग नस्ल थी वो ख़त्म हो गई और इसकी जगह नौजवान और गुंडा अनासर जो थे उनका तालिबान की तहरीक पर कब्ज़ा हो गया। और तालिबान को बरसरे इक़्तिदार लाने में अमेरिका का भी हाथ था। यानी अमेरिका, ये यहाँ मैंने बहुत सारे तजिया नगारों को ये कहते सुना कि तालिबान ने अमेरिका को शिकस्त दी, और ये इतना बड़ा सफ़ेद झूठ ये किस तरह बोल लेते हैं। तालिबान ने अमेरिका को कभी भी शिकस्त नहीं दी। दरअसल अमेरिका अफ़गानिस्तान में दाखिल होकर अपने मकासद पूरे करने के बाद ख़ुद अमेरिका के अंदर इस बात पर तनकीद हो रही थी कि अमेरिका की फ़ौज अब वहाँ क्या कर रही है। तो उस दबाव पर मजबूर होकर अमेरिका ने अपनी फ़ौज वहाँ से निकाल ली
اور پھر جاتے جاتے پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے اپنا بے شمار اسلحہ ہتھیار طالبان کو دے دیے، بلکہ بائیڈن گورنمنٹ نے تو بعد ازاں اربوں ڈالر ان طالبان کو بھی دیے تاکہ وہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی جو امریکی پالیسی ہے وہ اس کے ذریعے طالبان کی حکومت کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکیں۔ تو ٹرمپ اب آ گیا تو اس کی پالیسی اب سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ طالبان کے خلاف کچھ کرے گا یا وہ بھی بائیڈن کی طرح طالبان کو استعمال کرے گا۔ ٹرمپ کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ اس نے اب یمن میں ایک نیا محاذ کھول دیا ہے حوثیوں پر۔ اس نے بہت وسیع پیمانے پر بمباری کی ہے، اور یہ پچھلے پورے ایک سال کے دوران حوثیوں پر جتنے حملے ہوئے ہیں ان میں سب سے یہ شدید حملہ ہے، اور کہا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ حملے طویل مدت تک جاری رہیں گے اور اپنی مقاصد حاصل کرنے تک یہ معاملہ جاری رہے گا۔ یعنی یہ کہ وہاں بمباریاں جب ہوتی ہیں تو اس میں سویلین مرتے ہیں۔ یہ جنگوں کی پریکٹس ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ بمباری دشمن کے ہدف پر کی جائے اور صرف دشمن یعنی ٹارگٹ جو لوگ کیے گئے ہیں وہ صرف وہی مرے، عام عوام بھی مرتے ہیں۔ یمن پہلے ہی تباہ حال ہے، ایران نے یمن کو بالکل نچوڑ کر رکھ دیا ہے۔ شمالی یمن میں اب فاقہ کشی کا راج ہے، بھوک ہے، قحط ہے، جرائم ہے، لا قانونیت ہے، اور بچوں کو دودھ نہیں مل رہا، بچوں کو غذا نہیں مل رہی، بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے۔ یعنی ایک دم وہ 100 سال پیچھے اس کو ایران لے گیا ہے، اور اس طرح اس نے تباہی مچائی ہے۔ تو اب امریکہ جب بمباری کرے گا تو اس کے نتیجے میں حوثیوں کو تو نقصان ہوگا، لیکن یمنی عوام کی مشکلات اور بڑھیں گی، وہاں غربت اور زیادہ بڑھے گی، وہاں اموات کی شرح اور زیادہ ہوگی۔ تو یہ ایک ضمنی طور پر بات سامنے آ گئی کہ ہمیں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ کی پالیسی کیا ہوگی ٹرمپ کے دور میں، یہ پریڈکشن کرنا اب آسان نہیں رہا۔ ایک دن وہ روس کا ساتھ دینے کا اعلان کرتا ہے، دوسرے دن وہ روس پر پابندیاں لگا دیتا ہے، ایک دن وہ چین کے ساتھ دوستی کا اعلان کرتا ہے اور دوسرے دن وہ چین پر پابندیاں لگا دیتا ہے۔ غنیمت ہے کہ وہ غزہ پر اپنے منصوبے سے پیچھے ہٹ گیا ہے، اور اس کو اس کی پسپائی کہیں یا اس کا یو ٹرن کہیں، یا یہ کہے کہ دنیا نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور ٹرمپ نے حقیقت کو سمجھ لیا کہ یہ کام وہ نہیں کر سکتا، اور وہ غزہ پر قبضے کا جو ایک خطرہ تھا، غزہ کے خاتمے کا جو ایک خطرہ تھا جو یقینی شکل اختیار کر گیا تھا، وہ اب ٹل گیا ہے۔ تو اب پاکستان کے ساتھ ٹرمپ کیا کرے گا؟ بظاہر جو ابھی تک نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اس کی ترجیحات کا نقشہ کچھ اور ہے، اور وہ یورپ ہے، اور وہ روس ہے، اور وہ یوکرائن ہے، اور وہ اسرائیل ہے، اور وہ یمن ہے۔ اس طرح کے مسئلے اس کے سامنے ہیں۔ پاکستان اس کے ایجنڈے میں کسی جگہ پر ایگزسٹ نہیں کرتا۔ بظاہر امریکہ کی طرف سے ہمیں کسی بڑی پریشانی کا سامنا ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس وقت سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ میں نے بار بار ذکر کیا اور آپ لوگوں کے بھی علم میں ہے کہ ایک اتحاد ہے جو عمران خان کے ذریعے پاکستان کو 3 ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتا ہے۔ اور آج سے 1 سال پہلے جب میں نے ویڈیو کیے تھے تو اس وقت کئی لوگ میری بات سے ایگری نہیں کرتے تھے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا تھا کہ عمران خان کا جو پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ پر مبنی ایک پاکستان بنا دیا جائے، پختونخوا کو افغانستان کا حصہ بنا دیا جائے، اور بلوچستان کو ایک آزاد ملک بنا دیا جائے۔ یہ ہے عمران خان کے سرپرستوں کا ایجنڈا جس کے لیے عمران خان کو اتارا گیا۔ تو اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پختونخوا کے حالات کس طرف جا رہے ہیں اور بلوچستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا اور پی ٹی آئی کا بہت ہی طاقتور سوشل میڈیا یہ امپریشن بنانے میں اور فضا بنانے میں کامیاب رہا ہے کہ پاکستان ختم ہو رہا ہے۔ یعنی بھارتی میڈیا اگر کہتا ہے کہ بلوچ دہشت گردوں نے فلاں جگہ پر حملہ کر کے 90 پاکستانی فوجی شہید کر دیے، جو کہ سراسر جھوٹ ہے، تو پاکستان کا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس خبر کو لے کر گول مول انداز میں، جشن منانے کے انداز میں یہ خبر سناتا ہے، اور پھر ساتھ ہی اپنی چمڑی بچانے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہے، یہ اتنے لوگ نہیں شہید ہوئے۔ اچھا، بلوچستان میں جو 90 لوگوں کی کہانی ہے وہ قصہ یہ ہے کہ نوشکی کے قریب فوج کے ایک قافلے کے نزدیک بم دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ کسی بس یا ٹرک کے اندر نہیں ہوا بلکہ سڑک کے کنارے پر ہوا، جس سے بس تباہ ہو گئی، اور اس میں 30-35 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 3 فوجی جوان شہید ہو گئے ہیں، 3 یا 4 کی اطلاع ہے، اور 2 یا 3 شہری شہید ہوئے ہیں۔
ٹوٹل شہادتیں جو ہوئی ہیں وہ 4 5 یا 6، اس سے زیادہ شہید نہیں ہوئے ہیں۔ جو زخمی کرٹیکل حالت میں ہیں ان میں اگر کچھ مزید خدا نہ کرے لوگ وہ کچھ شہید ہو گئے تو یہ تعداد بڑھ سکتی ہے، لیکن ٹوٹل زخمیوں اور شہداء کی تعداد 35 کے قریب ہے۔ اور اس کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھماکہ جو ہے وہ بس کے یا ٹرک کے اندر نہیں ہوا، وہ سڑک کے کنارے پر ہوا ہے۔ سنگین واقعہ ہے، اور میں جو اپنا تبصرہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو میں نے بڑی اپنی ذاتی تسلی کرنے کے بعد جو میں نے مرتب کیا ہے، جس کے پیچھے ظاہر پختونخوا سے ملنے والی بہت ساری اطلاعات ہیں اور بلوچستان سے ملنے والی بہت ساری اطلاعات ہیں، وہ یہ ہے کہ پختونخوا میں دہشت گردوں کی یہ آخری بھڑک ہے، اور وہاں انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ حالات قابو میں آ جائیں گے۔ لیکن یہ ایک بات، اس میں ایک رکاوٹ ہے پختونخوا پر حکومت پی ٹی آئی کی، جو ہر سطح پر ہر جگہ پر دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہی ہے۔ کیا اسد قیصر، کیا وہ اسپیکر جو ہے، کیا اس کا نام ہے، کیا گنڈا پور، یہ گنڈا پور ڈبل گیم کر رہا ہے، فوج کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن درون خانہ یہ دہشت گردوں کا اعلی کار، اور پی ٹی آئی کا پختونخوا میں ہر چھوٹا بڑا عہدے دار، ورکر اور ووٹر نہیں، لیکن ان کی جتنی تنظیمی قوت ہے وہ سب آپس میں اختلافات کے باوجود ایک بات پر متفق ہیں کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے ذریعے پختونخوا کو پاکستان سے الگ کرنا ہے، یہ ان کا ایمان ہے۔ آپ نے 2 روز 3 روز پہلے قومی اسمبلی میں دیکھا، اسد قیصر نے بہت گندی قسم کی بکواس کی، اور ارکان اسمبلی مداخلت کرتے رہے کہ بی ایل اے کے اس حملے پر جو ٹرین پر کیا گیا تھا، ٹرین اغوا کی تھی، اس کی مذمت کرو، لیکن اس بدبخت انسان نے، غدار ملت، ننگے وطن، ننگے پختون اسد قیصر نے دہشت گردوں کی مذمت میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا پہلے دن تو بی ایل اے کو ہیرو بنا کر پیش کرتا رہا، دوسرے دن انہیں کو میسج ملا یا ان کی خطرے کی حس خود جاگی، دوسرے دن انہوں نے اس حملے کی مذمت کی۔ پہلے دن انہوں نے اس حملے کی مذمت نہیں کی، بلکہ بغلیں بجا بجا کر خوشی کا اعلان کرتے رہے۔ پختونخوا میں پاکستانی فوج جو کچھ تیاریاں کر رہی ہے، ظاہر ہے وہ اس کا اشتہار تو نہیں دے گی اخبارات میں کہ ہم یہ کرنے والے ہیں، لیکن جو کچھ اندازہ ہو رہا ہے اور جو کچھ وہاں سے معلومات اندرونی حلقوں کی طرف سے، معتبر حلقوں کی طرف سے مل رہی ہیں، ان کے مطابق وہاں ایک فول پروف پروگرام پلان بن چکا ہے کہ دہشت گردوں کے تمام ٹھکانوں کے بارے میں معلومات مل چکی ہیں، اور ایک ایسا آپریشن ہونے والا ہے جس میں صرف ان دہشت گردوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ وہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، جو ماضی میں ہوتا رہا ہے اور جس کی وجہ سے دہشت گردوں کی عوامی حمایت بھی پیدا ہوئی، وہ اس سے بچا جائے گا، اور اس سے بچ کر یہ بندوبست کیا جا رہا ہے، اور اگلے چند مہینے فیصلہ کن ثابت ہوں گے۔ افغانستان کے اندر بھی جہاں جہاں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد اور ملا ہیبت اللہ کے دہشت گرد موجود ہیں، ان سب ٹھکانوں کی تفصیلات پاکستان کے پاس آ چکی ہیں۔ تو پختونخوا کے معاملات بہت جلد درست ہو جائیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے عمل کے دوران وہاں پی ٹی آئی کی حکومت کب ختم کی جاتی ہے، کیونکہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے 100% کامیابی ممکن نہیں۔ یہ بھارت کی سہولت کار حکومت ہے، اور یہ جو پاکستان میں راہ گھس کر کارروائیاں کر رہی ہیں، جیسا کل ہی انہوں نے حافظ سعید کے ایک قریبی ساتھی، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کا کوئی عزیز بھی تھے، ابو القتال کو شہید کر دیا گھات لگا کر ایک راہ کے ایجنٹوں نے۔ تو اس سے پہلے پچھلے 1 سال کے دوران راہ کے ایجنٹ 6-7 کارروائیاں کر چکے ہیں، اور اداروں کے پاس یہ معلومات ہیں کہ راہ کے ایجنٹ عمران خان کے دور میں پالیسی کے تحت یہاں لائے گئے، ان کی سہولت کاری کی گئی، کچھ افغانستان کے ذریعے آئے، کچھ بلوچستان اور ایران کے ذریعے آئے، پنجاب اور سندھ کے بارڈر کی طرف سے یہ راہ کے لوگ نہیں آئے، ان دونوں علاقوں کی طرف سے آئے جہاں سرحدی مسائل موجود ہیں۔ تو اس بات پر بھی اب کارروائی ہوگی کہ یہ راہ کے ایجنٹ کون لایا جو پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ناکامی کا شور تو بہت مچایا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ کتنی کارروائیاں ایسی ہو سکتی تھی جن کو آئی ایس آئی نے یا ہماری دوسری ایجنسیوں نے روکا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آئی ایس آئی کی صلاحیت پر اثر پڑا ہے۔ وہ کیسے؟ پرویز مشرف اور
پھر راحیل شریف اور پھر باجوہ، ان تینوں ادوار میں آئی ایس آئی کو ایک سیاسی ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا اور بے گناہ لوگ پکڑے گئے، لاپتہ کیے گئے، اٹھائے گئے، جس کی وجہ سے ریاست کی مخالفت میں جذبات کو فروغ ملا، بڑھاوا ملا، اور اب ریاست کے مخالف حلقوں کی تعداد پہلے سے زیادہ ہے۔ تو اس کی وجہ یہ تین لوگ ہیں، باجوہ، راحیل شریف اور پرویز مشرف، یہ تین لوگ جو تھے انہوں نے بہت تباہی مچائی۔ کیانی کے دور میں بھی کچھ کم نہیں ہوا، لیکن کیانی نسبتاً تھوڑا سا اس نے اپنے آپ کو ایک خاص حد تک کنٹرول کر رکھا تھا، لیکن بلوچستان میں اس کی پالیسیاں بھی اینٹی پاکستان رہیں، اور پے در پے دو جرنیل بلوچستان میں ایسے مسلط رہے جو اینٹی پاکستان تھے۔ ایک تو وہ پزا باجوہ، وہ صادق آبادیہ، وہ بھاگے امریکہ اپنی اولاد کے ساتھ، وہ پورے کا پورا خاندان پاکستان کا دشمن ہے، اور دوسرا پھر وہ غفور۔ اسے برداشت کیوں کیا گیا، یہ ہم لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ بلوچستان میں جو فساد ہوا ہے، اس وقت جو فساد جاری ہے، اس میں باجوہ، وہ پزا باجوہ اور غفور کا پورا ہاتھ ہے۔ یہ وطن دشمنوں کی سہولت کاری کرتے رہے اور ان کو کسی نے پوچھا تک نہیں، اور یہ ظاہر ہے ریاست کی اور اداروں کی اور حکومت کی اور فوج کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ وہ بعض لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ اگر وہ چکوال کے خنزیر کو پکڑ لیا گیا ہے، اس کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، یہ بھی ایک غیر متوقع بات تھی۔ اصول اور انصاف اور آئیڈیل اگر بات کریں تو یہ قمر باجوہ کو بھی پکڑ کر اس کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ برابر کا مجرم ہے۔ پاکستان کی خاتمے کی سازش میں وہ مرکزی مہرہ رہا ہے عمران خان کے ساتھ مل کر، لیکن اسے ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا۔ تو یہ پختونخوا صوبے کی صورتحال ہے، لیکن بلوچستان میں مسئلہ ذرا مشکل ہے، اس میں کچھ زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اس میں ہمیں کچھ زیادہ منفی خبروں کا اندیشہ لگا رہے گا۔ وہاں حالات اچھے نہیں ہیں، وہاں عوام کا ایک طبقہ پاکستان کے خلاف ہو چکا ہے، جو یہ وہ حقیقت ہے جس کو سیاسی جماعتیں چھپاتی ہیں، لیکن بلوچستان میں جانے والے جو بھی لوگ جاتے ہیں وہاں اور واپس آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں کی فضا ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں ریاست نے ایک بہت ہی فیٹل غلطی کی، اور جس کی سمجھ میں نہیں آئی، جس کے بارے میں ہم نہیں سمجھ سکے کہ یہ اتنا بڑا بلنڈر کیوں مارا گیا کہ 2024 کے الیکشن میں محمود اچکزئی اور اختر مینگل اور اس طرح کے لوگوں کو ڈمپ کرنے کا فیصلہ کس نے کیا اور کیوں کیا؟ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کی مدد سے وہاں ریاست پاکستان مضبوط ہو سکتی تھی اور دہشت گرد کمزور ہو سکتے تھے، لیکن ان کو ڈمپ کر دیا گیا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ریاست پاکستان جوابی کارروائی کرنے والی ہے۔ پختونخوا میں اس کی کامیابی کے امکانات 90% سے بھی زیادہ ہیں، لیکن بلوچستان میں ان کو صورتحال پر اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی، وہاں حالات زیادہ خراب ہیں۔ اور ناظرین، مسئلہ صرف عمران خان کا نہیں ہے، مسئلہ عمران خان کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ہے کہ ظاہر امریکی اسٹیبلشمنٹ اور امریکی میڈیا اور امریکہ کے طاقتور لابیاں نہیں چاہتی کہ چین جو ہے وہ گوادر کے ذریعے اپنی تجارت کو بر اعظم ایشیا اور افریقہ میں ایک شارٹ کٹ کے ذریعے پھیلا سکے، جو کہ وہ پھیلائے گا، اور اس میں پاکستان کا فائدہ ہے، لیکن ان کو پاکستان کے فائدے سے اتنی پریشانی نہیں ہے جتنی چین کے حوالے سے۔ تو وہ ظاہر ہے یہ گوادر کا جو سارا ایشو ہے، سی پیک کا جو سارا ایشو ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے عمران خان کو قبل از وقت اتارا گیا، اور ریاست پاکستان یہ سمجھ ہی نہیں سکی کہ عمران خان کو لانے والوں کے پیچھے اصل ٹارگٹ کیا تھا۔ تو ظاہر اس کا نتیجہ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو، اور اس میں پھر وہ طاقتیں جن میں امریکہ کی ایک لابی شامل ہے، اور جس میں بھارت ہے، اور جس میں ملا ہیبت اللہ ہے، اور جس میں اسرائیل کی لابی ہے، وہ تو اس سے بھی آگے بڑھ کر پاکستان کو 3 ٹکڑے کرنے کی پلاننگ کر چکے ہیں۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔